अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो आज मैंने आपसे कुछ और बातें भी करनी है, लेकिन वो बाद में करेंगे क्योंकि एपिसोड मेरी आज काफ़ी लॉन्ग है। तो हम जल्दी जल्दी इसको रीड करने स्टार्ट करते हैं। आप इसको लिखते लिखते मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया आज। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका नावल है ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। मे बी ये इसका लास्ट वीक हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। आज के जो टॉप रिव्यूज़ हैं वो हैं हमारे सुज़ैन शेख, उसके अलावा नबाहान हमेशा की तरह, अंजिला जुल्फ़िकार, अनीसा जुल्फ़िकार और फ़ायज़ा राजपूत। उसके अलावा तारा रानी हैं, ये बंदी कहाँ से वापस आ गई, वेलकम बैक डार्लिंग। तो अनीला मलिक, उसके अलावा साइमा राना, उसके अलावा रिजवान अहमद यानी कि हमारी सबरीन। तो जनाब ये थी आज की टॉप रिव्यूज़। और अब रिव्यूज़ की बातें ख़त्म करते, कल किसी का रिव्यू रह गया था तो आई एम रियली सॉरी। मेरे ख्याल में फ़ातिमा का रह गया था या किसी और का रह गया था। मैंने बाद में कमेंट रीड किया था, आई एम रियली सॉरी। वो मैं जो रिव्यू है वो मैं पोस्ट पे लगा दूंगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो बल्कि मैं सारे पोस्ट पे लगा दूंगी, सभी लोग देख लेना आज के। तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना मुझसे, पहली बात तो ये। तो अब हम आते हैं अपनी एपिसोड की तरफ, क्योंकि एपिसोड लॉन्ग है तो मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा टाइम हम इधर उधर वेस्ट करें। मैं तेज़ तेज़ भरूँगी आज। तो जनाब ये रही हमारी एपिसोड। कुछ बातें हैं जो मैं एपिसोड के एंड पर बताऊंगी, तो आप लोगों ने लाजमी सुनना है अगर टाइम बच गया तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ आज। वहशत जुनून किस्त नंबर 43, तहरीर अरीज शाह। ज़िंदगी वापस अपने मामूल पर आ चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चलने लगा था। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून एक दूसरे की हम सफ़री में वक्त गुजार रहे थे, और इनकी इस खूबसूरत ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए रूही इनके साथ थी। टेंशन अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। एला अब भी इसे ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन हीर को इसने कुछ भी पता नहीं चलने दिया था। वो हीर के साथ इन सब का जिक्र नहीं करता था, जबकि इसे इतना खुश और पुरसुकून देखकर हीर ने भी वापस इस टॉपिक पर को दोबारा नहीं छेड़ा था। इन्हें लंदन से वापस आए ये दूसरा हफ्ता था जब आयाम को अपने किसी आदमी का फ़ोन आया और इसे पता चला कि जिस आदमी के बारे में वो जानने की कोशिश कर रहा था, इस आदमी के बारे में पता चल चुका है। अब आयाम को इससे बात करनी थी, जिसके लिए इसे इस आदमी से मिलने जाना था। फ़िलहाल वो अपनी ज़िंदगी में इतना खुश था कि इसका कहीं जाने का इरादा नहीं था, लेकिन रूही की खातिर इसे जाना था। एला इसे ब्लैकमेल कर रही थी। इसकी डिमांड अब भी वही थी। वो इससे शादी की ख्वाहिशमंद थी और वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। एला जैसी लड़की को वो अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता था, और न ही वो अपनी बेटी को इस औरत के हवाले कर सकता था। इसे रूही हमेशा अपने साथ चाहिए थी। वो रूही के बगैर नहीं रह सकता था। एला ने हज़ार तरह की चाल चली थी। अब आयाम की बारी थी। वो इस किस्से को बहुत इत्मीनान से ख़त्म करने वाला था। एला जानती भी नहीं थी कि वो क्या करने वाला है। वो एला को इसी के जाल में फंसाने वाला था। इसने इस दफ़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था और वो जानता था कि वो इस औरत को किस तरह से बेबस करेगा। एला जो गेम इसके साथ खेलने वाली थी, वो इसे इसी के खेल में हराने वाला था। इसे इसी के खेल में फंसाकर वो इस खेल को इसी के अंदाज में खेलने वाला था, क्योंकि धोखेबाज को धोखे से ही मारा जाता है। कैसी जालिम बीवी हो तुम। एक दफ़ा नहीं कह रही आयाम मत जाएं, मैं आपको मिस करूंगी। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मैं इतने दिन
آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟ مجال ہے جو محبت کا ایک میٹھا لفظ بھی بولا ہو تم نے۔ ارے آپ اداس مت ہوں، بتائیں کیا کہنا ہے۔ میں ابھی کہہ دیتی ہوں، میں آپ کو بہت مس کروں گی، آپ کو بہت یاد کروں گی، جلدی واپس آئیے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے بولنے لگی تھی، جو اس کے کندھے پر سر رکھے ناراضگی بڑے انداز میں اسے سن رہا تھا۔ چپ کر جاؤ، کتنا بناوٹی بول رہی ہو، صاف لگ رہا ہے کہ میں گن پوائنٹ پر بلوا رہا ہوں تم سے۔ تم نے کچھ بھی نہیں کہنا، بلکہ میرے جانے کی خوشی میں پیکنگ کرتی رہو۔ مجھ سے جان چروا رہی ہو نا؟ وہ شکی ہوا۔ ایسا تو نہیں ہے ایام، وہ یقین دلانے لگی، لیکن وہ اب بھی ہفا لگ رہا تھا۔ اسے کل ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ لندن جانے والا ہے۔ پہلے اسے یہ لگا تھا کہ وہ اکیلا جائے گا، لیکن اچانک اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ روحی کو بھی ساتھ لے کر جانے والا ہے۔ ان دونوں کے جانے کی خبر سن کر وہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اسے ان کی عادت ہو چکی تھی، یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ روحی خود بھی یہ سوچ کر بالکل بھی خوش نہیں تھی کہ وہ اپنی ماما جانی کے بنا جا رہی ہے۔ ایام کا کہنا تھا کہ وہ ہیر کو ساتھ لے کر جائے گا، لیکن ہیر نے خود ہی منع کر دیا۔ ایام صرف 3 سے 4 دن کے لیے وہاں جانے والا تھا، اور اس کا سارا وقت ان قانونی کارروائیوں میں ہی نکل جانا تھا۔ اس دفعہ وہ روحی کو ہمیشہ کے لیے ان سب جھمیلوں سے نکالنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے اس دفعہ لیگل طریقے سے روحی کو اپنی کسٹڈی میں لینے کا سوچا تھا۔ وہاں ہیر کا کوئی کام نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے تاکہ وہ روحی کا خیال رکھ سکے، لیکن روحی کا زیادہ وقت بھی ایام کے ساتھ ہی گزرنے والا تھا۔ ایام کے لیے روحی کو سنبھالنا ہرگز مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ اکثر ہی اسے اپنے ساتھ غیر ملک لے کر جاتا رہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو خود سے کبھی بھی جدا نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی کتنی ساری میٹنگز تو اس نے روحی کے ساتھ اٹینڈ کی تھی۔ اسی لیے وہ روحی کی طرف سے بالکل بے فکر ہو گئی تھی، اور ویسے بھی پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی زیادہ بیمار تھی۔ ایام نے بھی نوٹ کیا تھا کہ وہ 2-3 دن سے کافی سست رہنے لگی ہے۔ ایام مسلسل کہہ رہا تھا کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا یا ڈاکٹر خود آ کر اسے چیک کرے گا، لیکن وہ ہر بار منع کر دیتی، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی خراب طبیعت کے پیچھے کی وجہ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی، لیکن فی الحال ایام سے کچھ بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے اس وقت ایام سے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا شک تانیہ کے ساتھ شیئر کیا تو تانیہ نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ ایام کو اس بارے میں بتا دے۔ پچھلے 2-3 دن سے وہ اپنی طبیعت میں بہت سی چینجنگ محسوس کر رہی تھی، اور کل اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ایام کو بتائے گی، لیکن اچانک سے ایام نے آ کر اسے بتایا کہ وہ 3 دن کے لیے جا رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ جب روحی کی طرف سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ ایام کو یہ خوشخبری سنائے گی، کیونکہ ایام خود بھی بہت بے چینی سے اس گڈ نیوز کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض تو مت ہونا، میں آپ کو بہت زیادہ یاد کروں گی، اور ویسے بھی آپ کون سا بہت سارے دن کے لیے جانے والے ہیں، بس 3 دن کے اندر اندر ہی آپ نے اپنا کام ختم کر کے واپس آ جانا ہے، اور ان 3 دنوں میں میں آپ کو بہت مس کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر میری نیند پوری
ہو گئی تو وہ اس کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے ذرا شرارتی سے انداز میں بولی تو ایام نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ میں تمہاری نیندیں پوری نہیں ہونے دیتا؟ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم خود ہی مجھے ساری رات سونے نہیں دیتی۔ پرسوں رات کو تم نے اچانک مجھے جگایا۔ وہ اب اس پر الزام لگاتے ہوئے بولا تو ہیر تڑپ اٹھی۔ کیا؟ میں نے کیا کہا آپ کو؟ میں تو واش روم جا رہی تھی، آپ خود ہی جن کی طرح اٹھ کر مجھ پر قابض ہو گئے۔ اور ویسے بھی آپ کو نہ صرف بہانہ چاہیے ہوتا ہے، تو یہ مجھ پر الزام نہ لگائیں تو ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ فوراً اسے آئینہ دکھاتے ہوئے بولی، ہاں بھائی تم تو نیک پروین ہو، دنیا کی ساری غلطیاں تو میں کرتا ہوں، تم تو کوئی غلطی کرتی ہی نہیں ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے کھا جانے والے انداز میں بولا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس سے بہت زیادہ خفا تھا، اس کے ساتھ نہ چلنے پر۔ اس کے اتنی منتیں کرنے کے بعد بھی جب ہیر کی نہ ہاں میں نہ بدلی تو وہ بہانے سے اس سے لڑنے لگ جاتا۔ شاید نہیں، یقیناً اس کی طرف سے بے قراری چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کے پیار میں پاگل ہو کر بار بار اسے محبت بھرے میسج سینڈ کرے، لیکن وہ اس سے نا امید تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے اپنی جتنی بے قراریاں بے چینیاں دکھاتا ہے وہ اتنے ہی نخرے کرتی ہے۔ ہاں وہ اس کی بے شمار محبتوں کی اکلوتی حقدار تھی، نخرے تو بنتے تھے اس کے۔ اب تو ہیر اس کی زندگی میں اپنی اہمیت بھی سمجھ چکی تھی، تبھی تو اسے موقع مل گیا تھا۔ اسے خوب تنگ کرتی تھی اور کبھی بھی کھل کر اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ اب تک تو اس نے ایک دفعہ بھی ایام کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلایا تھا، جبکہ وہ اس کے عشق میں گوٹے گوٹے ڈوبا ہوا تھا۔ اور اس وقت بھی وہ اپنے انداز سے اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ اس کے کپڑے پیک کر رہی تھی جبکہ ایام اسے اپنی باہوں میں قید کیے کبھی اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا تو کبھی اپنے لبوں کا لمس اس کی گردن پر چھوڑتا۔ ایام پلیز پیچھے ہٹیں نا، مجھے میرا کام کرنے دیں، بہت کام ہے، وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس وقت اس نے ایام کو خود سے الگ کیا تو وہ اس سے سخت خفا ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا لڑکی؟ شوہر سے زیادہ یہ سب کچھ اہم ہے تمہارے لیے؟ وہ بنا بات اس سے لڑنے لگا۔ ہرگز نہیں سرتاج، معاف فرما دیجیے، غلطی ہو گئی آپ کی کنیز سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ کپڑے پیک کر دوں؟ وہ معذرت خواہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو ایام نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کے ہاتھ اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھ لیے۔ ہیر، تم کنیز نہیں ملکہ ہو اس دل کی، تمہارا حکم سر آنکھوں پر، لیکن تم سے دور جا رہا ہوں نا، تو تھوڑا سا پیار محبت دکھاؤ، تھوڑی سی تو اہمیت دو۔ یہاں تمہارے پیار میں ایک انسان دیوانہ ہوا بیٹھا ہے اور تم ہو کہ اپنے ان فضول کاموں میں لگی ہوئی ہو۔ تمہیں یہ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اللہ خیر سے 3-4 سال کے لیے نہیں، صرف 3-4 دن کے لیے جا رہے ہیں آپ تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا اتنا جذباتی ہونا بنتا ہے۔ مہربانی فرما کر آپ نہ اس ٹرپ کو زیادہ دل پر مت لیں اور پلیز روحی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویسے تو میں ہر وقت آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گی، لیکن پھر بھی آپ روحی پر اس ڈائن کی نظر بھی مت پڑنے دیجیے گا، کیا پتہ میری پیاری سی بیٹی پر اس کا دل نہ آ جائے۔ اس کے اندر خالص ماں کا ڈر بول رہا تھا۔ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔
میں جتنے دن کے لیے بھی جاؤں تم بس اپنا فرض نبھاؤ بیوی، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اس پر جھکا تھا، جبکہ ہیر کو کوئی بھی بہانہ بنانے کا موقع ہی نہ ملا۔ ویسے بھی وہ اس کی جسارتوں اور شدتوں سے کہاں بچ پاتی تھی۔ ایام سکندر تو سراپائے عشق تھا اور وہ اس کی عاشقی تھی، جسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ اپنے قریب چاہتا تھا۔ اس کی ڈیمانڈ غلط تو نہ تھی، وہ اس پر اتنا حق تو رکھتا ہی تھا کہ اپنی بیوی سے اس کا ساتھ مانگ سکے۔ وہ لوگ رات کے تقریباً 3 بجے نکلے تھے۔ روحی سو چکی تھی۔ وہ اسے کندھے پر اٹھائے آ کر گاڑی میں بیٹھا اور اس کی فلائٹ 1:30 بجے کی تھی۔ امجد اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، جبکہ ہیر اسے بہت ساری ہدایات دے رہی تھی۔ ہیر اسے چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ تک جانا چاہتی تھی، لیکن رات کا سفر ہونے کی وجہ سے ایام نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہی اسے فون کرے گا، لیکن اسے اتنی رات کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ دروازے تک انہیں چھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ تانیہ نے اگلے 3 دن تک رات اسی کے پاس رکنا تھا، اسی لیے وہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ روحی کو خود سے دور کرتے ہوئے اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ شاید ماں کا دل ہوتا ہی ایسا ہے جو اپنی اولاد کے بنا نہیں رہ سکتا۔ لیکن ایام نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس دفعہ روحی کو وہ اپنے ساتھ واپس لے کر آئے گا تو وہ ہر طرح کا خوف اور ڈر پیچھے چھوڑ آئے گا۔ کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ایلا کے منہ پر اس کی چھال مارنے جا رہا ہے۔ وہ ایلا کو اسی کے گیم میں پھنسانے والا ہے۔ ایلا اس کے بعد اس کی بیٹی پر کسی طرح کا کوئی حق نہیں جتا پائے گی، یہ ایام کا دعویٰ تھا۔ تانیہ نے اسے اندر چلنے کے لیے کہا، لیکن جب تک ایام کی گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، اس نے گھر کے اندر کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے۔ گھر کے اندر اور باہر سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی تھا جو اس کے ایک ایک قدم پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ ایام سکندر پاکستان میں نہیں ہے نا؟ کب تک گیا ہے اور اس کی واپسی کب تک ممکن ہوگی؟ مقصد کیا ہے اس کا جانے کا؟ مجھے بتاؤ، کنگ بے قراری سے پوچھنے لگا۔ سر، اس دن میں آپ کو یہی بات بتانے والا تھا۔ ایام سکندر کی بیٹی کی کسٹڈی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور وہ مسئلہ حل کر کے 3-4 دن میں واپس آنے والا ہے۔ یہ بہترین موقع ہے اس لڑکی کو اس گھر سے باہر نکالنے کا۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اگر ہم اس دفعہ اس لڑکی کو ایام سے دور نہ کر پائے تو شاید آگے اور بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس کی بیٹی کی کسٹڈی کا مسئلہ حل ہو گیا تو اس کا سارا دھیان اپنے گھر اور فیملی کی طرف آ جائے گا، اور آگے الیکشن سٹارٹ ہونے والے ہیں تو مسائل مزید بڑھ جائیں گے۔ ایام سکندر ہر وقت لوگوں میں گھرا ہوا ہوگا۔ ایسے میں اس کی بیوی کو ہم اغوا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس یہ آخری موقع ہے، ہمیں اسی میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ وہ سکون سے اپنی بات کر رہا تھا، جبکہ کنگ کا تو سکون ہی تباہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ آخری موقع ہے تو ہم اسی میں سب کچھ کر لیں گے۔ میں بس اسے ہرانا چاہتا ہوں، اسے
اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے اپنی عزت کی بھیک مانگے اور میں اسے ٹھکرا دوں اور تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی۔ وقار، تمہیں پتہ ہے میرے دشمنوں کی بھی نظر ہے اس لڑکی پر۔ نہ تو میں ایام سکندر کو خود سے جیتنے دے سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو جو میری ہار کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں ہر قدم پر۔ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ایام کے آنے سے پہلے پہلے ہم اس لڑکی کو ایام سے بہت دور کر دیں گے، جہاں وہ کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ مجھے صرف ایک دن کا وقت دیں، میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ دیکھیے گا کہ اس دفعہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس دفعہ وہ لڑکی آپ تک ضرور آئے گی۔ وہ پورے یقین سے بول رہا تھا، جبکہ کنگ کو اس پر یقین تھا۔ ٹھیک ہے، دیا تمہیں ایک دن کا وقت، لیکن یاد رکھنا وقار، اس دفعہ میں ناکامی کا منہ نہ دیکھوں۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ ایام پیلس کے باہر کھڑا وقار اپنے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگا۔ ایام آج کوڈ آیا ہوا تھا۔ وہ ہیر سے مسلسل رابطے میں تھا، کیونکہ روحی اسے دیکھے بنا ایک پل بھی نہیں رہ پا رہی تھی۔ یہ اس کی اپنی سگی ماں سے دوسری ملاقات تھی۔ پہلی ملاقات میں تو اس نے اسے منہ ہی نہیں لگایا تھا اور وہ ایام کے کندھے سے چپکی دوسری طرف منہ کر کے لگی رہی۔ وہاں کچھ لوگوں نے اسے بتانے کی کوشش کی تھی کہ ایلا اس کی ماں ہے، لیکن اس نے دھیان نہ دیا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو پاکستان چھوڑ کر آئی تھی۔ ایام ایلا کو جواب دے چکا تھا کہ وہ اس سے شادی ہرگز نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ اپنی بیٹی کے نام پر اسے ایک پھوٹی کوری دے گا، اور اس کے انکار پر ایلا نے فوراً اس پر کیس کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایام کو فوراً کورٹ میں حاضری دینے کا حکم جاری کیا گیا اور اگلے ہی لمحے، اگلے ہی دن وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ اور آج ایلا اپنے بوائے فرینڈ کی DNA رپورٹس لے کر آئی تھی، تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ اس کی بیٹی ہے اور ایام سکندر نے اسے پیدا ہوتے ہی کڈنیپ کیا ہے۔ اگر ایام سکندر اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تھا تو وہ اسے اس کی بیٹی کیوں دے؟ اسے خود تو روحی کی ضرورت کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اسے ایام سے بھی دور کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ لیکن ایام سکندر الٹا اس پر بھاری پڑا تھا۔ اس نے نہ اپنے آفس میں موجود CCTV کیمرے کے تمام ریکارڈنگ سیف رکھی ہوئی تھی، جو یقیناً اس کے لندن والے آفس کے اسٹاف کی کرم نوازی تھی۔ اس فوٹیج سے ثابت ہو چکا تھا کہ ایلا نے اس کے ساتھ ڈیل کی تھی، جس کے کاغذات اس کے پاس موجود تھے، یہاں تک کہ بینک ٹرانسفرمیشن انفارمیشن بھی اب تک اس کے پاس تھی۔ ایلا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایام کے پاس اس طرح کی کوئی چیز موجود ہو سکتی ہے۔ یہ تقریباً 2.5-3 سال پرانی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایلا اپنے ہی جال میں بری طرح سے پھنس گئی۔ قانون نے ایام کو اس بات کے لیے کافی اپریشیٹ کیا تھا کہ اس نے ایک عورت کو اس کے بچے کو قتل کرنے کا حق نہیں دیا۔ بے شک اس نے یہ سب کچھ پیسے دے کر ہی کیا تھا، لیکن اس کی نیت غلط نہیں تھی۔ وہ بس ایک ایسی جان کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا جو اب تک دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ اس کے لیے اس نے ایک بچے کو خریدا تھا۔ لندن میں بچے کی خرید و فروخت بہت بڑا جرم تھا، جس کی سزا ایام کو جرمانے کے طور پر ملی تھی، جسے وہ قبول کر چکا تھا۔ لیکن اسے خوشی اس بات کی تھی کہ اس کی بیٹی کو اس سے کوئی بھی جدا
نہیں کر سکتا تھا، جبکہ ایلا کے بوائے فرینڈ نے بھی ایام کا ہی ساتھ دیا تھا۔ ایلا کے بوائے فرینڈ نے کورٹ میں آ کر سچائی بیان کی تھی کہ وہ ایلا کے کہنے پر اس کا ساتھ دینے والا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی، جس کی اسے خبر بھی نہیں، ایام سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے، تو اس نے ایلا کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا، اور پاکستان آنے سے پہلے اسے مائیکل نے ہی فون کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لندن آ جائے، وہ ایام کا ساتھ دے گا، ایلا کا نہیں، بس ایام کورٹ میں آ کر سچائی بیان کر دے، باقی ایام سے وہ اس کی بیٹی الگ نہیں ہونے دے گا، اور ایام اس کے بھروسے پر ہی تو یہاں تک آیا تھا۔ ایلا تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کا بوائے فرینڈ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ صرف ایک بار روحی سے ملنا چاہتا تھا۔ بے شک اس کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے، لیکن اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ سوچ آئی تھی کہ روحی اس کی اولاد ہے۔ لیکن یہ الگ بات تھی کہ روحی نے اس سے بھی منہ نہیں لگایا تھا، وہ ایام کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، جبکہ انگریز تو اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس سے زیادہ باتیں تو اس نے اپنے ٹویٹی سے کی تھی، جبکہ ایام سچ میں اس کا شکر گزار تھا، جس نے عین وقت پر ایلا جیسی خود غرض اور مطلبی لڑکی کے بجائے ایام کا ساتھ دیا تھا۔ اگلی قسط 500 لائکس پر آئے گی، اور اگر 500 لائک پوری نہیں ہو تو نہیں آئے گی۔ 1 منٹ رکو، جانا مت، سنو، یہ میں نے لکھی ہے، فیس بک پہ بھی لگا دوں گی، یہاں پہ لگا دوں گی، ہر جگہ لگا دوں گی، لیکن آپ لوگ بھی پڑھ لو۔ یہ جو ضروری اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 27 رمضان کو میرے کزن بدر کا نکاح ہے، اور پھر عید ہے، تو عید کی مصروفیات کا آپ کو پتہ ہے۔ پھر عید کے بعد میرے دوسرے کزن کی شادی ہے، جس میں 6 اپریل تک کوئی فارغ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں نے نہیں آنا 6 اپریل تک۔ اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ 27 رمضان سے پہلے میں وحشت عشق ناول مکمل کر لوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کا سپورٹ چاہیے، تو رسپانس چاہیے، جتنا اچھا آپ لوگ دے سکیں۔ اچھا، وحشت جنون، سوری نام میں نے غلط لیا تھا، تو میری آپ نے بولا کہ نام غلط لیا ہے تم نے۔ وحشت جنون ناول، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ نے جتنا جلدی ہو سکے آپ چاہیں تو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں رہا تو یہ جو ناول ہے وہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ 6 اپریل کے بعد آئے گا۔ میں تو پہلے ختم کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے، اور باقی بیگی بل کو بنام تمہارا ہے اور میں تے میرا دلبر جانی انشاءاللہ تعالی 6 اپریل کے بعد ریگولر بیس پر سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے بس اپنی معصوم سے رائٹر کو سپورٹ کرنا ہے، جیسے کہ اب تک آپ کرتے آئے ہیں۔ تو میں مزید آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے بھی اپلوڈنگ کرنی ہے۔ تو بائے بائے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ